अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल मतलबुल अव्वल अल ख़बरुल मक़बूल व फ़ीही मक़सिदान। अल मक़सिदुल अव्वल अक़सामुल मक़बूल वल मक़सिदु सानी तक़सीमुल मक़बी इला मक़बूलिन बिही व गैरि मामूलिन बिही। तो हमारे पास जो आज का दरस है, इससे पहले हमने ये बात सीखी थी कि हदीस की अक़साम जब हम खबर की तकसीम करते हैं तो इस एतबार से भी एक तकसीम है और ये सबसे बेहतरीन तकसीम है, और ये इल्म मुस्तला के गर्ज और गायत के मुताबिक है कि सकीम और सही को अलग अलग करना। तो इस एतबार से हमारे पास हदीस की दो किस्में आ जाती हैं, एक को मकबूल कहते हैं और दूसरे को मरदूद कहते हैं। और मकबूल और मरदूद में हमारे पास दो मकसद हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि मकबूल की कितने किस्में हैं, और दूसरा अल मकसद सानी, इन्हें जो मामूल है और गैरी मामूल, इन्हें जिन पर अमल की जाती है उनकी कौन सी किस्में हैं, और जिन पर अमल नहीं की जाती है उनकी कौन सी किस्में हैं। नहीं, वो हमें उस तरह पता चलेगा कि जब हम गैरी मामूल और मामूल को देखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ये जो सही की बात हो रही वो क्या है। अल मकसदुल अव्वल अक़सामुल मक़बूल। तो सबसे पहले जो ये है कि अक़साम इसकी क्या है, इसकी किस्में क्या है। फरमाते हैं युक़समुल ख़बरुल मक़बूल, युक़समु यानी तक़सीम की जाती है, अल ख़बर ख़बर, अल मक़बूल यानी जो मकबूल हो, बिनिस्बति इला तफ़ावुति मरातिबिही इला क़िस्मैनि रईसैन। यानी जब हम मरातिब के एतबार से देखते हैं कि मकबूल को हम दो हिस्सों में जो है तक़सीम करते हैं, और जो बड़ी वो इस एतबार से है कि इसकी तफावत के एतबार से, इसके मर्तबे के एतबार से, तो उस एतबार से हम इसको जो है दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं। हुमा सहीहुन व हसनुन, यानी हमारे पास मकबूल की दो किस्में हैं, एक का नाम सही है और दूसरे का नाम जो है वो हसन। व कुल्लुन मिनहुमा युक़समु इला क़िस्मैनि फ़रइयैन, और इसमें फिर इनकी दो अपनी अपनी किस्में हैं, यानी मकबूल की दो किस्में हैं, इन्हें सही और हसन। फिर सही की अपनी दो किस्में हैं और हसन की अपनी दो किस्में हैं। हुमा लिज़ातिही व गैरिही, यानी ज़ात के एतबार से और लिज़ातिही लिगैरिही, यानी जो ज़ात से जो सही है, जो ज़ात से हसन। इसी तरह जो ज़ात से नहीं बल्कि लिगैरी, हसन लिगैरी है और सही लिगैरी। फ़तऊलु अक़सामुल मक़बूल फ़ी निहायति इला अर्बाति अक़सामिन हिया। तो इस एतबार से हम जो है इसको चार किस्मों में जो है तक़सीम करते हैं, इसकी चार किस्में बनती है, और वो कौन सी किस्में हैं, वो ये है सहीहुन लिज़ातिही, सहीहुन लिगैरिही, हसनुन लिज़ातिही, हसनुन लिगैरिही व इलैकल बहसु फ़ी हाज़िल अक़साम तफ़सीलन। अब तो इनके बारे में जो है तफसीली बहस आप मुलाज़ा फरमाइए। अब जो है असल टॉपिक जो है वो अस्सही है, यानी हमने इसको मैं थोड़ा फिर से रिपीट करता हूँ। हमने जो है हदीस के अक़साम इस एतबार से पहले पढ़ लिए हैं कि हमारे पास रावियों की तादाद, कितने लोग हम तक हदीस पहुँच जाते हैं। इस एतबार से जो हम हदीस की तक़सीम करते हैं उसको दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं, एक
متواتر اور دوسرا احاد۔ پھر متواتر کی اپنی دو قسمیں ہیں، متواتر لفظاً و معنن اور متواتر معنن فقط۔ اسی طریقے سے پھر ہم احاد کی قسمیں کرتے ہیں، تین قسمیں پڑتی ہے اس کی۔ ایک تو ہے المشہور، اور کچھ علماء کے نزدیک اس کا دوسرا نام المستفیض بھی ہے، یا مستفیض وہ ہے جس میں نمبر برابر۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، عزیز اور غریب، پھر وہ ہم نے سارا پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو دوسری تقسیم ہے وہ تقسیم ہے قوت کے اعتبار اور ضعف کے اعتبار سے۔ اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے حدیث کی بہت بڑی جو قسمیں ہیں وہ دو ہے، ایک جو ہے مقبول ہے اور ایک جو ہے مردود ہے۔ اب جو مقبول کی اب دو قسمیں ہیں، ایک صحیح ہے ایک حسن ہے۔ اب جو صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی، اور حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی اور حسن لغیری ہی۔ تو ہماری پہلی تعریف جو ہے الصحیح، اور یہاں سے صحیح سے مراد یہاں صحیح ذاتی ہی۔ اب صحیح کس کو بولتے ہیں؟ تعریف اس کی ڈیفینیشن لغت میں جو ہے صحیح کس کو کہتے ہیں؟ الصحیح ضد السقیم، یہ بیمار کی ضد ہے، وہ حقیقت فی الاجسام، اور جو بیماری کا اصل تعلق ہے وہ جسموں کے ساتھ ہے، مجاز فی الحدیث، اور مجاز کے جو معنی میں آتا ہے حدیث کے لیے، وسائر المعنی، اور اسی طرح دوسرے معنی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لغتاً صحیح اس کو کہتے ہیں جو بیماریوں سے دور ہو۔ اگرچہ صحیح کا جو اطلاق اصل میں صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے، انسان کے جسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، مگر ہم اس کا جو اطلاق مجازن بھی کرتے ہیں، جس طرح حدیث میں ہم اس کا جو اطلاق مجازن کرتے ہیں با اصطلاح۔ ہمارا اصل تعلق جو اس تعریف کے ساتھ، متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه عن غیر شذوذ ولا علت۔ متصل سندہ، جس کی سند جو ہے وہ متصل ہو، بنقل عدل، یعنی جو نقل کرنے والے ہو وہ عادل ہو، الضابط وہ ضابط ہو، عن مثلہ الی منتہاہ، یعنی شروع سے لے کر آخر تک وہ جو ہو وہ عادل لوگ ہو اور وہ ضابط لوگ ہو، من غیر شذوذ، اور یہ شذوذ کے بغیر ہو، ولا علت، اور علت کے بغیر۔ تو اس کی تعریف کی شرح میں فرماتے ہیں، اشتمل شرح تعریف، اس کی تعریف کیا ہے؟ اشتمل تعریف السابق علی امور، جب ہم دیکھتے ہیں تو ان یہ امور پر مشتمل ہے، یجب توافرها حتی یکون حدیث صحیحا وهذه الامور ہی، اور یعنی جب تک وہ مل جائے تو وہ سبھی جو ہے آ جائے تو حدیث جو ہے صحیح بن جائے گی، وهذه الامور ہی، اور یہ جو امور ہے وہ اس طریقے سے۔ تو یعنی ان امور کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا جو ہے مکمل ہونا، ان کا جو وافر ہونا یہ ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو حدیث جو ہوگی صحیح نہیں ہوگی۔ اس میں کل جو چیزیں ہیں وہ 5 چیزیں۔ پہلی اتصال السند، آپ یاد رکھ لیجئے گا، صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہوتی ہیں، اور جب یہ 5 شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں تو حدیث جو ہے صحیح کہلاتی ہے۔ اس پر اللہ کے فضل سے ہمیں بہت جو ہے اللہ نے سمجھنے کی توفیق ہم سب کو دے دے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر ہے جس کو ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے، صحیح حدیث کے اعتبار سے ہم باقی کو پہچان سکتے ہیں، اور علم حدیث کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح اور سقیم کو الگ الگ کریں، تاکہ صحیح پر جو ہے مقبول پر جو عمل کی جائے اور مردود جو ہے اس کو رد کیا جائے۔ تو کل جو 5 شرطیں ہیں اس کو یاد ہمیشہ رکھنا ہے۔ اتصال السند، پہلا ہے اتصال السند، ومعناه ان كل راو من رواته قد اخذه مباشرة امن فوقه من اول السند الى منتهاه۔ کہتے اتصال السند ہے، ومعناه اس کا معنی ہے ان كل راو من رواته، یعنی ہر ایک راوی روایت میں سے، قد اخذه مباشرة یعنی اس نے جسے سنا ہے، مباشرة اسے لیا، امن فوق جو اس کے اوپر ہے، من اول السند الى منتهاه یعنی
सनद के शुरू में से आखिर तक मैं समझाता हूँ। यानी अगर मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ, आप हदीस सुनिएगा और हदीस के बाद जो है मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। हम पहली सही बुखारी की हदीस पर जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हद्दसना हुमैदी, हमें बयान किया है हुमैदी ने अब्दुल्लाह बिन जुबैर। क़ाल हद्दसना सुफियान, उसे बयान किया है सुफियान ने। क़ाल हद्दसना यहया बिन सईद अल अंसारी, उसे बयान किया यहया बिन सईद अल अंसारी ने। क़ाल अख़बरनी मुहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी, उसे बयान किया है मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी ने। अन्नहु समी अलक़मत बिन वक़्क़ास, उसने अलक़म वक़्क़ास से सुना, अल-लैसी यक़ूलु समिअत उमर बिन अल-ख़त्ताब, और उन्होंने जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह सुना अला मिंबरी। क़ाल समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अब जो है इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मैंने जो सुना है वो हुमैदी से सुना है। तो हुमैदी की मुलाकात जरूरी है कि वो सुफियान से होनी चाहिए, और सुफियान ने जो ये हदीस यहया से ली हो, और यहया ने जो है मोहम्मद बिन इब्राहिम से ली हो, और मोहम्मद बिन इब्राहिम ने जो अलकमा से ली हो, और अलकमा ने जो है उमर बिन खत्ताब से ली हो, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ली। इसको कहते हैं इत्तिसाल सनद। यानी जितने भी इसमें रावी है जो उसके ऊपर है, यानी जो शागिर्द है उसने अपने उस्ताद से सुना, उसी को कहते हैं इत्तिसाल सनद। यानी चेन कटी हुई ना, ऐसा ना हो कि हम कहें कि इनमें जो है उनने उससे नहीं लिया है, वो ऐसे ही बीच में खुद बना दिया है। तो ये जो पहली शर्त है इत्तिसाल सनद। और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये सनद में इत्तिसाल है? सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये जो लोग हैं क्या इनका डीओबी और डीओ डेथ जो है वो मिलते जुलते हैं, क्या ये कंटेम्पररीज है, क्या ये मुआसिर है? मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे का इंतकाल हो गया है, हम कहेंगे 110 हिजरी में, इसके बाद दूसरा आदमी का जो है बर्थ हुआ है वो हुआ 112 हिजरी में। अब ये इससे बयान करे कि मैंने उससे सुना, तो हम कहेंगे आप झूठ बोलते हैं। क्यों हम बोलेंगे? क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ सनद जो है आपकी कटती है, आपका मुलाकात जो साबित नहीं है वो आपके जन्म लेने से पहले ही इंतकाल कर गए, तो आप उसे नहीं सुन सकते, तो बल्कि आप और उसके दरमियान कोई वास्ता होना चाहिए। तो इसीलिए जो है इत्तिसाल सनद, ये सनद जो इसका माना है देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ चेन, यानी जिससे बंदा सुन रहा है उससे उसने जो मुबाशरत लिया, डायरेक्टली लिया, तो उसको कहते। और ये एक जगह नहीं, ये सनद के शुरू से, यानी यहाँ एग्जाम्पल में हुमैदी से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सारे लोग जो है एक दूसरे से सुने हुए हैं, तब जाके जो हदीस में होगा इत्तिसाल सनद। अदालत और रुवात, हदीस के जितने भी रावी हो वो आदिल हो। आई अन्ना कुल्ला राविन मिन रुवातिही इत्तसफ़ बिकौनिही मुस्लिमन बालिगन आकिलन गैर फासिकिन गैर मखरूमिल मुरुआ। कहते हैं कि जितने भी रावी होंगे इस सनद में, जितने भी ये रुवात होंगे, तो उनमें हर एक का जो है वो आदिल होना चाहिए। और आदिल की डेफिनेशन में 5 चीजें आती हैं। उलमा कहते हैं ये 5 चीजें जो है आदिल उस शख्स को कहेंगे जिसमें 5 शर्तें पाई जाती हैं। पहली शर्त मुस्लिमन, वो मुसलमान। तो इसका मतलब है अगर काफिर है तो उसकी हदीस जो है काबिल कबूल नहीं है, सिर्फ मुसलमान उसकी अदालत जो है नहीं काफिर की हदीस नहीं ली जा सकती। अब इसमें एक मसला है कि बंदा जब ये किस वक्त जो मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा जो है वो काफिर था, उसने हदीस सुनी है, फिर उसने बयान की इस्लाम की हालत, तब तो ठीक है। जिस तरह अबू सुफियान जो इमाम बुखारी ने किताबुल बदल वही में हदीस लाई है, तो वहां पर है कि उन्होंने जो है वो जो है हिरकल के दरबार में, जिसको हरकुलस कहते हैं, उसके दरबार में जो बात की थी, तो जो महादा हुआ था कुरैश और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, उस पर बात की। उस वक्त वो मुसलमान नहीं थी। फिर इमाम बुखारी ने उस हदीस को क्यों लिया? क्योंकि जब वो बयान करते थे इस हदीस को, उस वक्त वो मुसलमान। तो ये शर्त है कि जब आदमी जो हदीस को बयान करे, हालत में तो वो किसी भी वक्त सुन सकता है, मगर बयान करते वक्त जो वो मुसलमान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मुसलमान नहीं है तो मुमकिन है कि वो गैर मुस्लिम हो और इस्लाम के मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें कह दे जो आप सल्लल्लाहु ने नहीं फरमाई। पहली शर्त है मुसलमान होना। यानी अगर आदमी मुसलमान नहीं है तो उसकी हदीस जो है काबिल कबूल नहीं है। दूसरी शर्त उसी को कहते हैं वो आदिल है, बालिग है, यानी वो बालिग हो। और बालिग से मुराद यहाँ कोई खास एज ग्रुप नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन के सही कौल के मुताबिक बालिग उसको कहते हैं जो हदीस को सुन सकता हो
اور بنا گڑبڑ کیے ہوئے، بنا کچھ اس میں ہیر پھیر کیے ہوئے اس کو آگے لے سکتا ہے، اس کو بالغ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے کتاب العلم میں بھی ہے جو بہت ساری روایتیں نقل کی ہے۔ تو وہ کس عمر کے بچے کو جو بالغ سمجھتے ہیں، اس میں 6 سال کا بچہ بھی بالغ ہوتا ہے۔ اصل میں بلوغت کا تعلق جو ہے وہ یہاں ذہن کے ساتھ ہے، وہ سماعت کے ساتھ ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں حمل کے ساتھ ہے، یعنی اٹھانے کے ساتھ ہے، پھر ادا کے ساتھ، یعنی تحمیل اور حمل، یعنی ادا، یعنی حدیث سننا، سماعت کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو آگے بڑھانا، ایسے شخص کو ہم بالغ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے عاقل، اور عاقل جو یہ اردو والا کشمیری والا عاقل نہیں ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں چالاک آدمی، چالاک شرط نہیں، عاقل یعنی وہ پاگل نہ ہو، جس کو سین کہتے ہیں، بندہ سین ہونا چاہیے، انسان نہیں، پاگل نہیں ہونا چاہیے، تیسری شرط۔ غیر فاسق، اور بندہ جو فاسق نہ ہو۔ فاسق ایسے کو کہتے ہیں یا تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہو یا صغیرہ پر دوام کرتا ہو، یہ شارٹ ڈیفینیشن ہے فاسق کی، یا تو گناہ کبیرہ ملوث ہو یا صغیرہ پر جو ہے ان پر دوام کرتا ہو، ایسے شخص کو جو ہم کہیں گے فاسق۔ تو فاسق کی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ غیر فاسق نہ ہونا چاہیے، نہیں وہ فاسق نہ ہو۔ اور پانچویں شرط جو ہے سب سے مشکل شرط ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچتا ہو غیر مخروم المروءہ، یعنی وہ جو مروت والی چیزوں سے، جو مخروم المروءہ ہے، جو مروت کو توڑ دیتی ہے، ایسی چیزوں سے وہ دور رہے۔ تو انہیں وہ اس میں مروت ہو۔ وہ مروت کیا ہوتی ہے؟ مروت ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جنہیں اخلاقی اعتبار سے جو ہے برا سمجھا جاتا ہے، اگرچہ وہ دین میں حرام ہے۔ اس کی میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان مرد کے لیے جو پردے ہیں وہ زیر ناف سے ٹکنوں تک ہے، اور نماز پڑھانے کے لیے تھوڑا سا جو ہے کپڑا کندھوں پر ہونا چاہیے، اور نماز پڑھانے کے بغیر تو اتنا ہی ہے جتنا میں نے کہا کہ ناف سے لے کر اس کے جو ہے گھٹنوں تک ہے، انہیں یہ جو ران وان آتی ہے اس میں پردہ آتا ہے۔ تو اب جو بندہ ہے اسی حالت میں نماز پڑھائے، جمعہ کی نماز پڑھائے، تو ہم کیا یا جمعہ کی خطبہ اسی حالت میں دے دیں، پھر تھوڑا سا کپڑا لے لے اور کندھوں پہ رکھے اور اسی حالت میں جو ہے جمعہ پڑھائے، یا اسی حالت میں جو ہے خطبہ دے دے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے شریعت کے خلاف کیا؟ نہیں کہہ سکتے، البتہ ہم نے یہ کہیں گے کہ اس نے ایسی چیز نہیں کی ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے صالح حسین رحمہ اللہ اپنی کتاب مصطلح حدیث میں فرماتے ہیں، یعنی وہ ایسا کام کرے جن کو کام کرنے، جن کاموں کے پر جو ہے لوگ اس کی تعریفیں کریں، اور ایسے کاموں سے بچ جائے جنہیں دیکھ کر لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کی برائی، مطلب لوگ جو ہے ایسے کاموں سے دور رہے جن کو کرنے سے جو ہے لوگ آدمی داغدار بنتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے یہ اور ایک شرط ہے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جو ہے محدثین خیال رکھتے ہیں تاکہ یہ جو بندہ ہے رول ماڈل بنے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے ایسا کیا ہے کہ یہ شریعت کے اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے غلط ہے، مگر یہ تو ایسی چیز نہیں کہ جو اس کو کرنی چاہیے، یہ ہم کہتے ہیں پریفریبل نہیں تھی، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیز جو ہوتی ہے شریعت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی جہاں پر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ مسجد میں ہیلمٹ پہن کے جاتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کی کہ آپ کی نماز نہیں آئے گی؟ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ایسی تو کوئی چیز نہیں کہ اس نے ہیلمٹ پہن کے رکھی اس کی نماز، مگر یہ تو ہمیں لگے گا نا یہ خلاف مروہ ہے۔ اور ایگزامپل دیتا ہوں، بندہ جون کی مہینے میں جو ہے مسجد میں آ رہا ہے اور وہاں اے سی چل رہے ہیں، فین چل رہے ہیں، اور یہ بندہ جو آ رہا ہے اس نے جو ہے کپڑے پہنے، موٹے موٹے کپڑے پہنے، اوپر سے موٹی ٹوپی لگائی ہے اور اس سے کان بھی بند رکھے ہیں، اور ایک فرن لیا ہے، اس کے اوپر ایک کمل لے لی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کانگڑی لے لی ہے، اور یہ مہینہ جون جولائی کا ہے، اے سی چل رہے ہیں، تو جو بھی اس کو دیکھے گا، شریعت میں تو اس نے تو شریعت کی مخالفت کہیں نہیں کی، اس نے کانگڑی لی ہے تو شریعت کی مخالفت نہیں، اس نے فرن لیا یا کمل لی تو یہ شریعت کی مخالف نہیں ہوا، مگر اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو اس کو ہم کہتے ہیں خلاف مروءہ ہے، یعنی جو مروت کے خلاف تھا، اس نے ایسا کیا۔ تو کل ملا کے جو ہے عدالت 5 چیزوں سے ثابت ہو جاتی ہے، پہلے کہ بندہ مسلمان ہو، دوسرا کہ وہ بالغ ہو، تیسرا وہ کہ عاقل ہو، چوتھا وہ فاسق نہ ہو، اور پانچواں وہ ایسے غیر ضروری کام نہ کرے
یعنی جن سے جو ہے لوگ اس کی عزت کی طرف انگلی اٹھائے اور ایسے کاموں سے ضرور اجتناب کرے جو برے کاموں سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں، تو ایسے کاموں سے جو ہے اس کو جو ضروری ہے اجتناب کرنا، تب جا کے جو ہے یہ 5 چیزیں، ورنہ فاسق کے لیے تو کافی تھا، جب مسلمان کہا تو کافر نہیں ہو سکتا، جب بالغ کہا تو نابالغ نہیں ہو سکتا، جب عاقل کہا تو جو پاگل نہیں ہو سکتا، جب غیر فاسق کہا تو فاسق نہیں ہو سکتا، تو فاسق تو پہلی شرط میں آتا، اب پھر خلاف جو مخرول مروق آتی ہے اس کو کیوں لگایا شرط؟ اس کو اس لیے شرط لگایا تاکہ جو ہے اس کی جو ہے اتھینٹسٹی بڑھ جائے، تاکہ اس بندے کی جو ہے عدالت اور ثابت ہو جائے، اسی لیے ایسے لوگوں سے جو ہے جو مروت کے خلاف ہوتے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے محدثین جو ہے سے اجتناب کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، تو شارٹ میں جو ہے صالح السبیل صاحب صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے کام کرے جن کام کرنے پر لوگ جو ہے اس کی جو ہے اس کی تعریف کرے، اور ایسے کاموں سے بچ جائے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کی برائی بیان، اگرچہ وہ شریعت میں جو ہے وہ مطلب ان کی شریعت میں جو آپ ان کو سمجھے وہ مباح ہو، یہ مباح کی چیزیں ہو، آپ کر سکتے ہیں ویسا، مگر اس کو جو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے یہ عادل ہے، یہ حدیث اٹھانے والا ہے، یہ تو دوسروں سے تھوڑا الگ ہونا ہی چاہیے، اس کا جو گریڈ ہے الگ ہونا چاہیے دوسرے لوگوں سے۔ ہو گئی دوسری شرط۔ تیسری شرط جو ہے وہ ضبط روات، یعنی اس میں جو ہر ایک راوی ہو اس کا ضبط جو ہے وہ مضبوط ہو، آئی ان کل راوی من رواته كان تام الضبط، اما ضبط صدر و اما ضبط کتاب، انہیں کہتے ہیں کہ جو ہر ایک راوی ہو اس نے کو ضبط کیا، ضبط کے 2 معنی ہے، اما ضبط صدر، یا تو اس نے اس کو سینے میں یاد میمورائز کیا، اس کو یاد کیا، و اما ضبط کتاب، یا اس کو جو ہے کتاب پر لکھا ہو، یعنی کاپی پر جو ضبط کتابی نہیں تحریر کیا ہو۔ تو یہ جو تیسری شرط ہے کہ ان میں جو ہر ایک راوی وہ ضبط والا، وہ یہ کہ جو وہ سنے اسی کو بیان کرے، یعنی وہ اگر آج سنے تو آج نہ لکھے، تو جو وہ سنے تو اسی چیز کو ہے، یعنی کبھی کبھار اگر ضبط میں پرابلم ہو جاتی ہے، بندہ جو ہے عادل ہوتا ہے، اتصال و سند بھی ہے، اور 2-4 چیزیں ضبط نہیں ہے، تو حدیث کا معیار گر جاتا ہے، تو حدیث صحیح نہیں بلکہ حسن ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ضبط و روات جو ہے، یعنی ہر ایک راوی جو ہو ضابط کا مطلب کیا ہے، اس کی جو میموری ہو، اس کا جو یاد رکھنے کا طریقہ وہ صحیح ہو، چاہے وہ یاد اس کو رکھتا ہو میمورائز کر کے، یاد کر کے، یعنی ضبط اس کو یا تو یاد صدر میں کرے گا، دل میں کرے گا، یا اما ضبط کتاب، یا اس کو جو ہے کتاب میں تحریر کرے گا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ عدم الشذوذ، اور چوتھی شرط جو ہے وہ شذوذ کا ہے، یعنی عدم الشذوذ، یا ہم اس کو کہتے ہیں السلامۃ من الشذوذ، یعنی شذوذ سے پاک۔ شذوذ کیا ہے؟ یہ جو اللہ یکون الحدیث شاذا، وہ یہ کہ حدیث جو شاذ نہ ہو، والشذوذ ہوا مخالفت سکہ لمن ہوا اوثق منہ، اور شذوذ کس کو کہتے ہیں؟ جب سکہ جو ہے، جب اتھینٹک راوی جو ہے اس کی مخالفت کرے جو اس سے اوثق ہے، سکہ کہتے ہیں اتھینٹک راوی کو، اور اوثق کہتے ہیں مور اتھینٹک، یہ تفضیل ہے، اوثق کو تفضیل ہے، تو اس سے جو زیادہ سکہ ہو، مثال کے طور پر ایک راوی جو ہے وہ سکہ ہے، وہ اتھینٹک راوی، مگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے جو اس سے بڑا ہے، تو جو مخالفت کرنے والا حدیث ہو گئی وہ شاذ ہے، اور جس کی وہ مخالفت کرتا ہے یعنی اوثق کی، وہ محفوظ ہو، وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے محفوظ کو، تو انہیں اس میں جو شذوذ نہ ہو، یہ چوتھی شرط ہے جو صحیح حدیث کی ہے۔ اور پھر ہے آخری شرط عدم العلہ، تو علت اس حدیث میں نہیں ہو، آئے اللہ یکون الحدیث معلولا، اور جو حدیث ہو اس میں علت نہ ہو، علت کیا ہے؟ سبب غامض خفی، یہ ایک ایسا جو ہے سبب ہے، ایک وجہ ہے، غامض خفی ہے، یعنی غامض اور خفی کے ایک ہی معنی ہے، یعنی یہ تو چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا کوئی خرابی ہے، یہ سبب ہے، یعنی ایسی چھپی ہوئی خرابی یقدح فی صحت الحدیث، جو اس حدیث کی صحت کو جو ہے مطلب اس کو قدح پہنچاتی ہو، اس کو جو ہے نقصان پہنچاتی ہو، مع اس کے ساتھ ان ظاہر سلامت بدھ، جو اس کا ظاہر ہے وہ اس کے جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، ظاہر جو ہے وہ سلامت دکھ رہا ہو،
انہیں آپ کو ظاہر کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ حدیث میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، مگر جب آپ اس کو پھر پوری طریقے سے تحقیق کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے حدیث میں علت آ جاتی ہے۔ تو اس کو میں اس طرح جو ہے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں ان چیزوں کو، کہ ہمارے پاس صحیح حدیث کی کل 5 شرطیں ہوتی ہیں۔ جس حدیث میں 5 شرطیں پائی جاتی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ پہلے کہ اتصال و سند ہو، ہر ایک راوی نے جو ہو اپنے استاد سے سنا ہو، اس سے جو ہے ملاقات کی ہو، اسے لکھا بھی ہو اور اس سے اس نے سنا بھی ہو، اس کو کہتے ہیں اتصال و سند۔ دوسرا عدالت و روات، ہر ایک جو راوی ہو اس حدیث میں وہ عادل ہو، یعنی اس میں 5 شرطیں ہوتی، وہ مسلمان ہو، وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو، وہ فاسق نہ ہو، اور وہ مخروم المروہ کام نہ کرتا ہو۔ اور پھر تیسری شرط ضبط روات، یعنی اس میں جو ہر ایک راوی ہے جو اس نے سنا ہے وہی آگے کرے۔ پھر ضبط کے 2 طریقے ہیں، یا وہ اس کو یاد رکھے یا وہ اس کو لکھ کے رکھے۔ اور پھر عدم شذوذ، شذوذ یہ ہے کہ اس میں شذوذ نہ ہو، شذوذ یہ ہے کہ سکہ جو ہے اوثق کی مخالفت نہ کرے، بلکہ اوثق کی جو ہے سکہ اوثق کی مخالفت نہ کرے، اور جب بھی سکہ اوثق کی مخالفت کرتا ہے تو حدیث شاذ ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہونی چاہیے صحیح، اس میں شذوذ نہیں ہوتا، یعنی اس میں جو ہے سکہ جو ہے وہ بات بیان کرتا ہے مگر اوثق کی مخالفت کیے بغیر، یعنی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ پانچویں ہے عدم العلہ، وہ یہ کہ حدیث میں کوئی ایسی جو ہے چھپی ہوئی خرابی نہ ہو جو حدیث کی صحت پر جو مطلب اس کو عیبدار بناتی ہو۔ اگرچہ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر اس کا ٹھیک ہے۔ یہ کل 5 شرطیں ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے شروط ہوں، وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، اس میں يتبين من شرح التعريف ان شروط الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون حديث صحيح 5، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ، فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا۔ فرماتے ہیں کہ جب حدیث میں کوئی چیز دیکھی جائے، ان 5 شرطیں ہیں، ان 5 شرطوں سے حدیث جو ہے صحیح بنتی ہے۔ ان کو یاد کریے گا، ان کو سمجھیے گا، اور اگر کبھی بھی یعنی کلاس کے بعد بھی آپ کو لگے تو مجھے سوال کر سکتے ہیں، آپ کے بارے میں کوئی پوائنٹ سمجھ نہ آیا یا کبھی بھی آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں یا مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو سیکھنے کی کوشش، یا اس کو پھر ریپیٹ سے سن سکتے ہیں آپ۔ تو کہتے ہیں اگر ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط جو فوت ہو گئی تو یہ جو حدیث ہے پھر صحیح نہیں۔ اس کی مثال اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، ما اخرجہ البخاری فی صحیح، اس کی مثال ہے جس کو امام بخاری نے جو ہے اپنی کتاب میں جو ہے بیان کیا۔ قال نے اپنی صحیح میں نے جس کو ہم کہتے ہیں صحیح البخاری، جس کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر، جم سم شارٹ میں لکھو، جم سم، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے، تو شارٹ میں کہتے ہیں صحیح بخاری۔ فرماتے امام بخاری حدثنا، ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، قال اخبرنا مالک، انہیں بیان کیا مالک نے، ان ابن شہاب، انہیں ابن شہاب نے، ان محمد ابن جبیر، انہیں محمد بن جبیر ابن مطعم نے، ان ابیہ، انہیں اپنے باپ سے، انہیں وہ محمد بن جبیر بن مطعم، یہ ہے جبیر بن مطعم سے سنا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قرأ فی المغرب بالطور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی مغرب میں تلاوت فرمائی، نے سورہ طور کی۔ فہذا حدیث صحیح لأن، یہ جو ہے حدیث ہے یہ صحیح ہے، کیوں؟ سندہ متصل، اس میں جو ہے سند متصل ہے، اذ ان کل راوی من رواتی سمع من شیخی، کیونکہ ان میں جو ہے ہر ایک نے جو ہے اپنے شیخ سے سنی ہے۔ وَأَمَّا ان انتا، ان انتا جو ہے یہ ان والی ہے، ان اس کو انشاءاللہ مؤنن جو ہے اس کو آگے پڑھیں گے۔ مالک و ابن شہاب و ابن زبیر فمحمولۃ علی اتصال لأنه غیر مدلسین، اور یہ جو ہے یہ مدلسین نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں جو سند ہے ان نے اپنے شیخوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے باجیب، وَأَنَّ رُوَاةَ عُدُولٌ ضَابِطُونَ،
اور جو اس میں عادل کی جمع عدول ہے، تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے عادل لوگ ہیں اور وہ ضابط لوگ ہیں۔ وہاذ اوصاف علماء الجرح والتعدیل، تو یہ جو ان کے اوصاف ہے علماء جرح و تعدیل کی۔ عبداللہ بن یوسف یہ سکہ ہے، متقن ہے۔ مالک بن انس جو ہے وہ امام ہے، حافظ ہے، یعنی امام الحافظ، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یعنی اس کی تو سکہ ہی ہے۔ ابن شہاب الزہری فقیہ حافظ متفق علی جلالتہ و اتقانہ، اس کی اتقان اور اس کی جلالت پر جو ہے وہ فقیہ حافظ ہے، متفق علماء جو ہے اس کی جلالت اور اتقان پر ہے۔ محمد بن جبیر یہ جو ہے سکہ ہے، اور جبیر بن مطعم جو ہے وہ صحابی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سارے کے سارے راوی ہے، اس میں جرح و تعدیل ہم نے دیکھے کہ یہ سارے کے سارے راوی جو ہے یہ سکہ راوی ہے۔ ولا لأنه غیر شاذ، تو یہ شاذ نہیں بھی ہے کیونکہ اس میں ہے اذا لم يعارض ما هو اقوى منه، کیونکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس کی جو ہے یہ جو ہے اس کی متعارضت ہے یا اپنی اوسط کی مخالفت کرتی ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ علت من العلل، اور اس میں جو ہے کوئی علت نہیں ہے۔ تو پھر سے میں آ کر پہ وہی بات دہراتا ہوں، آج ہم نے صحیح پڑھا، اور صحیح کی کل 5 شرطیں ہوتی ہیں: اتصال السند، عدالت الروات، ضبط الروات، عدم علہ، عدم الشذوذ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر یہاں تک کوئی سوال ہے